आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। 11 सितंबर 1990 को साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश, जिन्हें बुश सीनियर भी कहा जाता है, उन्होंने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब तक जो दुनिया हम जानते रहे हैं वो एक मुनकसम दुनिया रही है, कांटेदार तारों और कंक्रीट की दीवारों से घिरी हुई दुनिया, तनाज़ात और सर जंग की दुनिया। मगर अब हमें एक नई दुनिया उभरती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी दुनिया कि जिसमें एक नए आलमी निज़ाम के क़याम का हकीकी इम्कान मौजूद है। अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बुश सीनियर से कबल वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन और इनके बाद बिल क्लिंटन, बुश जूनियर, बराक ओबामा, जो बाइडन भी मुख्तलिफ अंदाज में एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देखते रहे। मगर जिस तरह जॉर्ज बुश सीनियर और मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने की कोशिश की, वो यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है। हम आपके सामने इन दोनों सदूर के अदवार और इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हासिल करने के लिए उठाए गए इक़दामात से मुतल्लिक तफसील रखते हैं। अमरीका के 43वें नायब सदर और 41वें सदर जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, जिन्हें दुनिया एज आई सेड बुश सीनियर के नाम से जानती है, उन्होंने बतौर नायब सदर और बतौर सदर 7 मुमालिक पर हमलों के लिए अमरीकी फौज को मिलिट्री एक्शन की इजाजत दी। बुश सीनियर के दौरे सदारत में पैनामा में ऑपरेशन जस्ट कॉज, फिलीपींस में ऑपरेशन क्लासिक रिजॉल्व, इराक और कुवैत में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की इजाजत दी गई। लिबिरिया में ऑपरेशन शार्प एज, सोमालिया में ऑपरेशन रिस्टोर होप और यूगोस्लाविया में ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट की मंजूरी दी गई। जबकि कुछ माहिरीन की राय यह है कि 1994 में हेटी में किए गए ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी की इब्तदाई वर्किंग भी बुश सीनियर के दौर में ही हुई और बतौर दलील 1991 से 1993 के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के साथ अमरीकी इंतजामिया का मुकम्मल ताउन करार दिया जाता है। और अब अगर 1981 से 1991 के दरमियानी अरसे को देखा जाए कि जब बुश सीनियर नायब सदर थे और उनका रेगन इंतजामिया के फैसलों में अहम तरीन इनपुट था, तो इस अरसे के दौरान नाजरीन अमरीका ने 7 मुमालिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए। अमरीकी फौज ने एल साल्वाडोर, निकारागुआ, ग्रेनाडा, लेबनान, लिबिया, पर्शियन गल्फ और होंडुरास पर फौज कशी की और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पर नाफिज करने की इब्तिदा की गई। साबिक अमरीकी सदर और जदीद दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह मुतारिफ करवाने वाले बुश सीनियर ने बतौर नायब सदर और सदर कम अज कम 14 मुमालिक पर फौज कशी की। अब अगर 1990 से 2024 के दौरान अमरीकी फौज की कार्रवाइयों और अमरीकी सदूर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अचीव करने के लिए उठाए गए इकदामात को देखा जाए तो अमरीका ने 1990 से 2024 के दौरान 12 मुमालिक पर हमले किए कि जिनमें इराक, सोमालिया, बोस्निया हर्टज़ेगोविना, सर्बिया, अफगानिस्तान, यमन, लिबिया, सीरिया, सूडान, लेबनान, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान पर अमरीका ने 2004 से 2018 के दरमियान ड्रोन अटैक्स किए, इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ फुल स्केल इन्वेजन और ऑक्यूपेशन की। सोमालिया, यमन और शाम पर अमरीकी अफवाज के हमले आज भी जारी हैं। जबकि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका फर्स्ट और जंगे खत्म करवाने के नारे के साथ सदर मुंतखब हुए, उन्होंने अपने पहले दौरे सदारत में शाम, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजर और यमन पर अमरीकी फौज की कार्रवाइयां रोकने की बजाय इनमें मजीद तेजी की मंजूरी दे दी। जबकि अगर सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ एक्शंस को देखा जाए तो सदर ट्रंप ने मुंतखब होने के फकत 4 माह बाद ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से अलहदगी का ऐलान कर दिया और फिर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। अब आते हैं सदर ट्रंप के दूसरे और मौजूदा दौरे सदारत की जानिब। तो गुज़िश्ता 12 माह के दौरान सदर ट्रंप की दूसरी टर्म में अमरीका अब तक 7 मुमालिक, जिनमें ईरान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, शाम, इराक और अब वेनेजुएला पर बमबारी हो चुकी है। 6 मुमालिक जिनमें मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा, कोलंबिया, पैनामा और ग्रीनलैंड को भी धमकी दी जा चुकी है। वाज़ेह रहे क्यूबा और कोलंबिया के सरबराहान को ओहदों से बर्खास्त करने की भी धमकी दी जा चुकी है और वेनेजुएला के सदर को बाकायदा अगवा करके अदालत के सामने पेश किया जा चुका है। सदर ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुतल्लिक 26 मार्च 2025 को सबसे पहले बीबीसी में सहाफी एलन लिटन ने ट्रंप हैज ब्लोन अप द वर्ल्ड ऑर्डर एंड लेफ्ट यूरोप्स लीडर्स स्क्रैबलिंग में लिखा कि तारीखी तौर पर अमरीकी सदूर ने अपने लिए आलमी दुनिया के हवाले से जो जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस तय किए थे,
सदर ट्रंप इन तयशुदा असूलों को ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से तब्दील कर रहे हैं कि जो अमेरिका और दुनिया भर में इसके इत्तेहादियों को अमेरिका के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। बिलखसूस यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादी कि जो रूस के खिलाफ अमेरिकी मुफादात को नेटो की सूरत सरंजाम देते हैं। बीबीसी की तरह मार्च 2025 में वैनिटी फेयर नामी अमेरिकी वेबसाइट ने रिचर्ड स्टेंगल का डोनाल्ड ट्रंप्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के उन्वान से आर्टिकल शाया किया और उन्होंने ये लिखा कि हेनरी किसिंजर ने एक बार ये कहा था कि वुडरो विल्सन के बाद अमेरिका के जितने भी सदूर मुंतखब हुए तमाम ने सदर विल्सन की जानिब से तश्कील दी गई खारजा पॉलिसी पर ही अमल किया और इसका एक बुनियादी नुक्ता यह था कि अमेरिका का दुनिया में कोई भी दोस्त या कोई भी दुश्मन नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके मुफादात की है, नेशनल इंटरेस्ट। मगर सदर ट्रंप जिस अंदाज में खारजा पॉलिसी को शेप अप कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा अहमियत ट्रांजैक्शन की है। सदर ट्रंप हर फैसले को एक कारोबारी शख्सियत की तरह करते हैं कि जिसकी नजर में ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। रिचर्ड स्टेंगल अपने आर्टिकल में गजा में रिजॉर्ट बनाने, कनाडा को 91 रियासत करार देने, ग्रीनलैंड के इल्हाक, पैनामा कैनाल पर कब्जे समेत नेटो को अंडरमाइन करने और फिर रूसी सदर की तारीफों का हवाला देते हुए ये लिखते हैं कि सदर ट्रंप हर चीज को एक कारोबारी सौदे के तौर पर देखते हैं और इसका इजहार वो खुद माय होल लाइफ इज डील्स कहकर कर चुके हैं। रिचर्ड स्टेंगल ट्रंप की मौजूदा खारजा पॉलिसी को ट्रंपियन ट्रांजैक्शनलिज्म करार देते हुए लिखते हैं कि चूंकि ट्रंप हर किसी के साथ डील करना चाहते हैं तो अब दुनिया में हर मुल्क ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाह रहा है। मगर इसका नुकसान यह हो रहा है कि इस तमाम में नजरियात, इखलाकियात खत्म हो गए हैं। अप्रैल में ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुतालिक अल जजीरा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री हाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में दिखाया कि सदर ट्रंप जिस अंदाज में नेटो के मेंबर यूरोपियन ममालिक और दिहाइयों से राइज अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के असूलों को तब्दील कर रहे हैं, उसने नए वर्ल्ड ऑर्डर को तश्कील तो अभी नहीं दिया, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने दुनिया में राइज ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। जबकि गुज़िश्ता माह वॉशिंगटन पोस्ट में मारूफ अमरीकी लिखारी स्ट्रैटेजी एंड स्टेट क्राफ्ट के प्रोफेसर वॉल्टर रसल मीड ने लिखा कि अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप तन्हाई पसंद हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ट्रंप एक सोची समझी पॉलिसी के तहत नई दुनिया तश्कील दे रहे हैं। वॉल्टर रसल मीड ने गुज़िश्ता साल नवंबर में यह आर्टिकल लिखा था और इसमें वेनेजुएला के सदर मादुरो का हवाला देते हुए यह भी लिखा था कि जिस अंदाज में सदर ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35 जंगी तैयारों और एलीट मिलिट्री यूनिट्स की खित्ते में तैनाती की मंजूरी दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि सदर मादुरो के दिन गिने जा चुके हैं। वॉल्टर रसल मीड ने नवंबर में लिखा कि मिस्टर ट्रंप जो चलते हुए च्युइंगम नहीं खा सकते, यानी कि ही कैन नॉट मल्टीटास्क, उन्होंने दुनिया में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है कि जो जल्द दुनिया को अपनी लपेट में लेकर केओस में तब्दील कर देगा और इससे एक नई दुनिया तश्कील पाएगी कि जिसकी इब्तदा उन फैसलों से होगी कि जिन्हें सदर ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कब दुनिया पर राइज होगा और कब से इसकी इब्तदा होगी, इस मुतल्लिक मारूफ बरतानवी सहाफी ओवन जोन्स ने द गार्डियन में अपना तज्जिया लिखा है। ट्रंप्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग बोर्न एंड वेनेजुएला इज जस्ट द स्टार्ट के उन्वान से ओवन जोन्स ये लिखते हैं कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और फिर अमेरिकी अदालत में उनका ट्रायल ये वाज़ेह करता है कि ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है और वेनेजुएला सिर्फ इसकी इब्तिदा है। क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं वो ये बताती हैं कि ट्रंप ऐसा कर गुजरेंगे। नाजरीन, सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत से सदर मादुरो को गिरफ्तार करवाकर दुनिया पर 5 असूल वज़ा कर दिए हैं। पहली, वो बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर चुके हैं। दूसरी, अब लातीनी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में बसने वाले अमरीकियों के लिए है। तीसरी, अब दुनिया के रिसोर्सेज और वसाइल पर अमेरिका जब चाहेगा कब्जा कर लेगा। चौथी, दुनिया अब दोस्तों और दुश्मनों में तब्दील हो गई है। और पांचवी ये कि सदर ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सच, कवानीन और जमहूरी इक़दार की जगह प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी ने ले ली है और अब यही कानून दुनिया पर राइज रहेगा। इन्हीं 5 असूलों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाते हुए आज सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि वेनेजुएला की कायम मकाम हुकूमत अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तक तेल फराहम करेगी और इस तेल से हासिल होने वाली आमदन बतौर सदर उनकी निगरानी में रहेगी। अमरीकी सदर के मुताबिक ये तेल आलमी मार्केट की कीमत पर फरोख्त होगा और ये रकूम इस तरह इस्तेमाल की जाएगी कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के अवाम को फायदा पहुंचे।
صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انتخابات کی بجائے قائم مقام صدر سے بات چیت ہوگی اور انتخابات مناسب وقت پر ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ماضی میں وینزویلا کی تمام سیاسی قیادت پر تنقید کرتے آئے ہیں اور ان کا بیانیہ رہا ہے کہ وینزویلا میں جب تک ڈرگ کارٹلز کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک امریکہ کو وینزویلا سے خطرہ رہے گا، مگر اب ان کی تمام تر توجہ وینزویلا کے وسیع تر تیل کے وسائل پر مرکوز ہو چکی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وینزویلین صدر مادورو صدر ٹرمپ کو وینزویلا کے تیل ذخائر تک رسائی نہیں دینا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے صدر مادورو کو اغوا کر کے اپنے ملک لے جایا گیا۔ اس کی ایک اور توجہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی عبوری صدر کو دھمکی بھی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وینزویلا پر ایک اور حملے کے لیے تیار رہیے، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وینزویلا ایک مردہ ملک بن چکا ہے اور دوسرا حملہ وینزویلا کی حکومت کے رویے پر منحصر ہوگا۔ سادہ الفاظ میں صدر ٹرمپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک وینزویلا تیل فراہم کرتا رہے گا اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ وینزویلا کے آئل ریزروز پر قبضے کے بعد صدر ٹرمپ نے معدنیات سے مالا مال خود مختار ڈینش جزیرے گرین لینڈ پر بھی قبضے کا عندیہ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرن لیوٹ نے میڈیا بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں تاکہ روس اور چین جیسے امریکی حریفوں کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ ٹرمپ کا پسندیدہ آپشن ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنے کا ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ دھمکیوں کا مطلب فوری حملہ نہیں ہے، جبکہ ڈنمارک نے خبردار کر دیا ہے کہ گرین لینڈ پر طاقت کے زور پر قبضہ کرنے کے کسی بھی اقدام کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو اور ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی تعلقات سمیت سب کچھ ختم ہو گیا، رک جائے گا۔ گرین لینڈ کے خلاف کوئی بھی امریکی فوجی کارروائی نیٹو کو مؤثر طریقے سے ختم کر دے گی، کیونکہ اتحاد کی شق 5 اس بات کا عہد کرتی ہے کہ رکن ممالک کسی بھی ایسے رکن کا دفاع کریں گے کہ جس پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آج ہی بی بی سی نے گرین لینڈ پر ممکنہ امریکی حملے اور نیٹو کے مستقبل سے متعلق لکھا ہے کہ اگر امریکہ گرین لینڈ پر قبضے کی نیت سے حملہ کرتا ہے تو نیٹو عملی طور پر نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے یورپین ممالک کی سیکیورٹی بھی ختم ہو جائے گی کہ جو اس وقت امریکی مدد سے انہیں روس کے خلاف حاصل ہے۔ ساتھ ہی اگر ایسا ہوتا ہے تو روس کو یوکرین کے بعد کسی بھی دوسرے ملک پر حملے کا نہ صرف جواز مل جائے گا بلکہ یورپین ممالک کے پاس اپنے دفاع کے لیے امریکی مدد بھی ختم ہو جائے گی۔ ایز گڈ ایز گون۔ اب ایک جانب امریکی صدر کی جانب سے نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں تو دوسری طرف مشرق وسطی میں بھی ایک نیا آرڈر تشکیل پا رہا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے ایک بار پھر یمن میں محدود فضائی کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل ایران کی بڑی غلطی کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران میں مظاہرے آج ناظرین 10ویں روز بھی جاری ہیں۔ ہلاکتیں 35 تک پہنچ چکی ہیں جبکہ 1200 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس سب کے باوجود حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ ایران کے بڑے بازاروں اور بڑی منڈیوں میں آج ہڑتال دیکھی گئی۔ ایران میں ان کشیدہ حالات کے درمیان آج اسرائیلی اخبار معرف نے خبر شائع کی ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے حالیہ عرصے میں ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی ادارے اس بات کے منتظر ہیں کہ تہران کوئی بڑی غلطی کرے اور یہ غلطی اسرائیل کی جانب میزائل داغنے کی صورت میں ہو سکتی ہے یا پھر ایران کے اندر مظاہروں اور مظاہرین کے خلاف تشدد میں اضافے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار معرف کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی ادارے بیک وقت کئی محاذوں پر لڑائی کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں اور تیل اویو میں زیر بحث سوال یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوگی یا نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ غلطی کب ہوگی۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی جانب سے یمن میں فضائی کارروائی متحدہ عرب امارات سے یمن بھیجے جانے والے مبینہ ہتھیاروں کو نشانہ بنانے اور متحدہ عرب امارات کی افواج کو واپس بلانے کے مطالبے کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے علیحدگی پسند فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی فوجی اتحاد کے بیان کے مطابق سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کے سربراہ عید روس الزبیدی طے شدہ پروگرام کے مطابق ریاض جانے کی بجائے نامعلوم مقام پر فرار ہو چکے ہیں۔ اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ عید روس نے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ ایک بڑی فوجی قوت کو الزالے میں متحرک کر لیا ہے۔ ممکنہ تصادم کو روکنے کے لیے صبح 4 بجے پیشگی فضائی حملے کیے گئے۔ ناظرین، دوسری جانب یمن کے ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عید روس الزبیدی پر غداری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ جس کے بعد
انہیں نائب صدر صدارتی لیڈرشپ کاؤنسل کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق الزبیدی کو اپنے اقدامات پر اٹارنی جنرل کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ الزبیدی نے آئین پر حملہ کیا، ریاستی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالیں اور ایک مسلح گروہ تشکیل دے کر مسلح افواج کے افسران اور فوجیوں کے قتل جیسے جرائم کا ارتکاب کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جنوبی یمن کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور شہریوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں، تنصیبات اور فوجی اڈوں کو تخریب کاری کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ یہ تمام اقدامات قانون جرائم سازوں کی دفعہ 126 کے تحت آتے ہیں۔ عید روس الزبیدی کے علاوہ ناظرین 2 وزراء کو بھی برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گزشتہ 1 سال کے دوران جب سے صدر ٹرمپ نے بطور صدر حلف اٹھایا تب سے لے کے اب تک دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام واقعات آئسولیشن میں نہیں ہو رہے بلکہ وہ اس نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ ہیں کہ جنہیں صدر ٹرمپ تشکیل دے رہے ہیں۔ امپیریلزم، نوآبادیاتی، فوجی طاقت کے استعمال یا پھر دیگر ذرائع سے ملک کی طاقت اور اثر و رسوخ کو بڑھانے کی پالیسی ہے۔ And as of right now, you are living in a world which has Trumpian imperialism and Trumpian transactionalism reigning large over it. چھوٹا سا وقفہ، we're going to be right back. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم کی درخواست ضمانت مسترد، وارنٹ گرفتاری جاری۔ تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اجلاس، قومی مذاکرات کے انعقاد کے لیے اعلامیہ بھی جاری۔ صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری۔ ایوان کی جماعت پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کے سنگین الزامات، تحریک انصاف کے لیے سیاست میں گنجائش کے امکانات تشویشناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ ناظرین سیاست کے اس موجودہ تناظر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کے بعد سندھ اور بلوچستان کا دورہ، اسٹریٹ موومنٹ کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی مدعوم ہو رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام قومی ڈائیلاگ کا انعقاد ہوا۔ اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں، وکلاء اور دانشوروں کی پہلی نشست ہوئی۔ قومی کانفرنس میں جماعت اسلامی، MQM سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ ڈائیلاگ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا طریقہ کار اور درجہ حرارت میں کمی کی تجاویز پیش کی گئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ مذاکرات کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسپیکر کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والی جماعت سے مذاکرات کن بنیادوں پر کرے گی، یہ سیاست کی موجودہ حیت کا اہم ترین نقطہ ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ PTI کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے، غیر منتخب نمائندوں سے بات نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب اسپیکر آفس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے کسی رہنما نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا۔ سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے۔ تاہم آج انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ملزمہ کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ پروسیکیوشن کی استدعا پر عدالت نے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ حاضری سے استثناء کی درخواست کے ساتھ لاہور میں زیر سماعت مقدمات کی کاز لسٹ موجود نہیں ہے، جس پر عدالت نے ملزمہ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی ہے۔ دونوں میاں بی بی کی ملاقات گزشتہ روز کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، رہنمائے تحریک انصاف کے، ممبر قومی اسمبلی۔ سر، بہت اہم ترین ایک پیش رفت ہے 26 نومبر کے احتجاج کے 31 مقدمات میں سے پہلا ہے جو کنکلوڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ نومبر احتجاج کے حوالے سے علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان کے خلاف پہلا مقدمہ جو ہے وہ اختتامی مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان آج پیش نہیں ہوئی اور قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئی اور حاضری معافی کی درخواست بھی ان کی مسترد کر دی گئی، اور ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ 18 گواہان کے ریکارڈ بھی قلم بند ہو گئے ہیں، 5 ملزمان پہ ابھی جرح صرف رہ گئی ہے۔ 3-4 پیشیوں میں سزا کے امکانات بڑے واضح طور پر دکھ رہے ہیں اور علیمہ خانم اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی 26 نومبر ان کا جو احتجاج تھا، اس کے حوالے سے کیسز بالکل اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جو چیزیں ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی فیس کریں گے۔ ہوپ فلی کوئی Do you ایسا possibly see her ایڈورس being arrested and if so کیا جماعت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ابھی تو گن چن کے بندے ہی نہیں اڈیالہ کے باہر جاتے، وہ بھی پابند سلاسل ہو گئیں، تو پھر 2 بہنیں رہ جائیں گی۔ کل بھی کال دی گئی، پوچھا گیا کہ کہاں ہیں سارے آفس ہولڈرز، کہاں ہیں باقی سارے؟ دیکھیں، ایڈورس اس کا ریئیکشن تو ہوگا، کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے ان کی سسٹرز کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کی، ہم سب کی ان کے ساتھ محبت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایڈورس ریئیکشن تو ہوگا، اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون ہیں، ایجڈ ہیں، اور ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، صرف اپنے بھائی کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نہ خان صاحب نے کبھی ان کو کوئی پولیٹیکل رول دیا اپنی فیملی کو، نہ وہ لینا چاہتی ہیں۔ صرف اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانے پہ اگر ان کو اتنی کوئی کڑی سزا دی جاتی ہے تو پھر اس ملک کا انصاف کدھر جائے گا؟ لیکن علی صاحب، کیونکہ حالات دوسری ایسے ہیں۔ طرف ہم دیکھ رہے ہیں جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وان کی سب سے بڑی جماعت پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کے سنگین الزامات ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے سیاست میں گنجائش کے امکانات بہت تشویشناک حد تک کم ہو چکے ہیں اب۔ سو ان دس سچویشن ان کا اریسٹ بھی ہو، ساتھ ڈائلاگ بھی آپ لوگ لانچ نہیں کر رہے، نہ انیشیٹ کر رہے ہیں، فقط باتیں ہو رہی ہیں، ریچ آؤٹ نہیں ہو رہا۔ میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا حل ایک پولیٹیکل سولوشن ہی ہے، ڈائلاگ ہی آگے کا راستہ ہے۔ اب کیسے ہوگا اس کے لیے ایک بات وزیر اعظم صاحب کر دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا۔ اگر آپ فالو اپ دیکھیں، انہوں نے کرنا ہے یا آپ نے؟ کیونکہ آج ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ اسپیکر آفس کا کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے کسی رہنما نے باضابطہ طور پر رابطہ ہی نہیں کیا۔ سو اگر انہوں نے دعوت دی تو قبول کرنی ہے، رابطہ آپ نے کرنا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب ڈائلاگ کی آفر کی تو جو مینڈیٹ دیا ہے جناب عمران خان صاحب نے، وہ اپنے الائز کو دیا ہے، دونوں علامہ ناصر عباس اور محمود خان نچکزئی صاحب آپ کو۔ کو تشویش ہے ان کے تو انیکشن پہ؟ میں ایک عرض کر لوں نا، آپ سوال کر کے تھوڑا سا موقع دیں جواب دینے کا، کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ڈائلاگ کی آفر کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے کون سی کوئی آفر دی ہے، کس جگہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے، ان کی طرف سے کون محمود خان نچکزئی یا ناصر عباس صاحب کے پاس جا کے یا اسد قیصر کے پاس جا کے ملیں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، کیا کریں اب؟ خود جا کے وزیر اعظم ہاؤس جا کے بیٹھ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی عزت ہے، ایک عزت کے ساتھ ایک ان کا، اگر سر وہ پہلے حکومت میں ہے آپ کے ادھر بھی اندر تو پیچھے گھاٹے کا کروڑوں عوام سودا ہیں۔ آپ کے لیے ہے نا، کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ دیکھیں تو میں آپ ہوں گے، دیکھیں ریلیف کی میری بات ضرورت تو سنیے، آپ کو ہے۔ دیکھیں میری بات، دیکھیں اسپیکر کل نے تو آپ نے ابھی کہا تک نا کہ سر ہم پہ، پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے، اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے۔ دیکھیں ایکسیپٹنس کی جہاں تک بات ہے وہ وہاں سے آ گئی۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں ذمہ داری بنتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی یا اسپیکر جو ہے یا صادق صاحب کی، کہ وہ اس کے لیے کوئی ماحول بنائے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جس طرح سے آپ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، خود ہی آپ فرما رہی ہیں کہ ایک اور کیس جو ہے اس میں سزا جو ہے وہ سنانے کے قریب ہے۔ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کے ریاستی امور اس طرح چلتے ہیں؟ جب یہ بھارت نے حملہ کیا تھا، آپ مجھے بتائیں، یہ نواز شریف اور زرداری اور یہ سارے جتنے ہیں، میں احترام سب کا کرتا ہوں، ان سب کے ٹویٹر ہینڈلز خاموش تھے۔ جیل کے اندر سے عمران خان مودی کو للکار رہا تھا۔ اس وقت یہ صاحب کدھر تھے جو آج ہمیں وفاداری کے درس دے رہے ہیں؟ ان کو بتا دیجئے اگر عزت چاہیے تو عزت دینی پڑے گی، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں سر اور کبھی معذرت کے بھی اس ساتھ، طرح کی جب الزام اب کیونکہ تراشی آپ نے برداشت نہیں ذکر کریں کر گے۔ دیا ابھی You have to give respect انڈیا if you want پاکستان respect. کانفلکٹ We کا، will not take it علیمہ خانم نے تو اس کو بھی ایک ڈرامہ قرار دیا نا، آپ لوگوں نے اس کی بھی کھل کے مذمت نہیں کی، وہ خاموش تھے تو دیکھیں آپ کی خاموشی بھی تو علیمہ خانم کے بیان کے حوالے سے دیکھیں مجرمانہ ہوئی نا۔ علیمہ خانم صاحبہ سیاسی ہماری لیڈر نہیں ہے، وہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی رہائی کے لیے وہ اپنا ایک کردار ادا کریں، ان کے بیانات کے ہم نہ پابند ہیں نہ اس کے رسپانسبل ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے، علی محمد نے، اسد قیصر نے، ہمارے عامر ڈوگر نے، ہم سب نے، اور سینٹ میں ہمارے علی ظفر صاحب نے، وہاں ہماری اور جو قیادت ہے، اون عباس بپی، ایوری بڈی، ہماری صوبائی مرکزی قیادت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بڑھ کے اپنی پاک فوج اور اپنی
शाहीनों का साथ दिया, किसी पे एहसान नहीं किया। आज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक सर आप लोग और आपकी सूबाई हुकूमत अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी कर सकती है? देखें, मैं दोनों तरफ को मैं कहूंगा, एक मेरी तरफ है जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमारी हुकूमत भी है, दूसरी डीजी साहब रिप्रेजेंट करें हमारे इदारे को। डीजी साहब उसके नुमाइंदे जरूर हैं, वो इदारा हमारा इदारा है। आप मुल्क की हिफाजत चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या मुल्क की हिफाजत नहीं चाहते? ये मुल्क किसने आजाद किया? हमारे पुरखों ने आजाद नहीं किया? आप अगर उसके लिए जान दे रहे हैं तो क्या हम जाने नहीं दे रहे? तो उसका फिर हल यह है कि आप वहां से फितवे ना सादर करें, आप बात करें उस सूबे के वजीर आला से जिसने 4.5 करोड़ अवाम को जवाब देना है। कौन कह रहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप जो है कोई एक्शन ना लें? कौन सी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसको सुहेल अफरीदी ने, अली अमीन गंडापुर ने रोका था? किसी ने नहीं रोका। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हुजूर वाला, आप जब इस सूबे के अवाम की किस्मत के फैसले करने बैठे हैं तो 4.5 करोड़ का एक नुमाइंदा वहां बैठा है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उससे बात कीजिए और आगे का रास्ता बनाइए कि लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो आज भी हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब नक़ल मकानी होती है उससे जो मसाइल बनते हैं वो बहुत ज्यादा उसके संगीन असरात होते हैं। उस पे आके हमसे बात कीजिए। मैं आपके क्या बोल जाते हैं? आप हैं दहशतगर्दों के हमदर्द, आप एक पॉलिटिकल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराम कर रहे हैं, आप अपॉलॉजिस्ट बन रहे हैं उनके बिहाफ पे। कल मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सर, आपके तर्जुमान वजीर आला के शफी जान, उन्होंने खुल के कहा ही नहीं जब उनसे बार बार पूछा गया क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, एक तो हमें किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं देना, प्लीज। अली साहब, आप लोग आपकी जमात राइट नाउ पॉलिसी के हवाले से कहां खड़ी है? तहरीक तालिबान के साथ डायलॉग करना चाहते हैं आप लोग? देखें, जिस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आप सब जो है फिक्रमंद हैं, उस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा बच्चा, हमारे लोग खून दे रहे हैं रोज। बिल्कुल, पख्तूनख्वा ने कौन सी कुर्बानी है जो नहीं दी? बेशक। मैं तो इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, 80,000 पाकिस्तानियों के कातिलों से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? किसने कहा है कि उनसे मुज़ाकरात करें? सर, नेशनल असेंबली के अंदर आपको लगता नहीं है कि बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है? आप लोग एक इन कैमरा ब्रीफिंग करें और तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस, उधर आप वजीर आला सुहेल अफरीदी को भी दावत दीजिए, उधर बैठ के ना सिर्फ ब्रीफिंग लीजिए सिक्योरिटी ऑफिशियल से, बल्कि इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म ठोस ऐसी पॉलिसी मुरत्तब कीजिए कि जिधर आप सब यकजा यक जबान हो और कौम पीछे खड़ी हो, ना कि मुख्तलिफ बयान आ रहे हो। आप जमात को भी बिल्कुल, यूर पार्लियामेंटेरियन सर। मैं तो अपनी जमात को भी ये कहा है कि ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई चीज पार्लियामेंट में हो तो उससे आप बाइकआउट ना करें, खुदा के वास्ते। आप छुई मुई ना बने। लीडर फेस करता है, लीडर सुनता है, कोई आपको हाथ से पकड़ कहीं ले नहीं जाएगा। आप उनकी बात सुनिए, अगर आपको समझ में आती है तो वो चीज जाके इमरान खान साहब से डिस्कस कीजिए। समझ में नहीं आती तो आप उनको कहिए भाई हमें कबूल नहीं है, लेकिन साइड पे रहना, बाइकआउट करना, इधर उधर हो जाना, मैं इसके भी हक में नहीं हूं। एक तरफ अगर मैं डीजी साहब को ये बात कर रहा हूं कि भाई आप, ये सूबा है 4.5 करोड़ अवाम है, हम भी वतन पाकिस्तानी, और मैं आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो सर, आप लोग मैं तो बार बार, आप सबसे बड़ी सियासी जमात हैं बकौल अपने भी, और अभी भी सब कुछ घट जाने के बावजूद भी आप लोग एक रेजोल्यूशन पुट करें सर, पार्लियामेंट के फोरम को एक्टिवेट करें, स्टार्ट करें इस डिबेट को। आई टोटली एग्री विद दिस। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को एक्टिवेट किया जाना चाहिए। इजलास पता नहीं इन्होंने कौन से सर्द खाने में डाल के रख दिया। एक तो इजलास बुलाते हैं, उसमें 3-3 दिन की छुट्टियां, टीएडीए की गेम है सारी। आप इजलास बुलाएं, और मैं ये कहता हूं, ये ओए तो करना, ये लान तान करना, गालम गलोच नहीं। जिसके पास कोई है सजेशन आके पार्लियामेंट में, अगर किसी ने पार्लियामेंट में सजेशन नहीं देनी, अगर किसी ने कोई इनपुट नहीं देना, कौम के बच्चे मर रहे हैं, ये जो फौजी मर रहे हैं वो भी हमारा बच्चा है, जो सिविलियन मर रहा है वो भी हमारा बच्चा है, अगर उस पे आपने कोई बात नहीं करनी, फिर ये तनख्वाहें ना ले, फिर असेंबली छोड़ें, किसी और को आने दें। सर, ये बात करनी चाहिए ना। पाकिस्तान के कानून के तहत तो आपका एक एमएनए आज जिम्मेदार है, नेशनल स्पीकर को लिख के समन करे सेशन, ही इज बाउंड टू कॉल अ सेशन व्हेन यू राइट टू हिम। आप लोग ना लिखते हैं सर, ना सेशन कॉल करते हैं, ना रेजोल्यूशन पास कराते हैं, ना कोई। इस बात पे मैं आपके साथ एग्री हूं। मैं सिर्फ पीटीआई की बात ना करें, सबकी बात मैं पीटीआई की कर रही हूं, क्योंकि सर आज पीटीआई के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, पीटीआई की बात की जा रही है एज अपीजर्स ऑफ टेररिज्म। तो उसको जायल करें फिर सर, मुज़ाकरात। देखें ना, एज ऑफ राइट नाउ मैं एक बात करता हूं, 2021 में अगर कोई फैसला हुआ था, उस वक्त सजेशन जिस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब की तरफ से आई थी, फैज साहब थे उस वक्त, मेरे ख्याल में पता नहीं वो 11 कोर के थे, उनकी तरफ से चीजें आ गई थी। इमरान खान साहब ने उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया था, और उसकी ब्रीफिंग जो है
وہ قومی اسمبلی کو دی گئی تھی، اور قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب سارے موجود تھے، کسی نے آؤٹ رائٹ بھی ریجیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر دور میں سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کے نیک نیتی سے فیصلے کرتی ہے، کچھ کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے، کچھ کا اچھا نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اگر کل کو غلط نکلیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے دشمن تھے۔ نو، دوسری بات یہ ہے وہ میٹنگ میں خود بیٹھا تھا سر۔ 2021 میں بھی عمران خان نے انٹرویو دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی، اور پھر باجوہ صاحب اور فیض صاحب نے بریفنگ بھی دی تھی عمران خان کو۔ اس بریفنگ میں تو آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، مگر اس بریفنگ کے حوالے سے بعد میں جو انٹرویوز بھی دیے گئے تھے ایک بڑی واضح پالیسی تھی، مگر میں اس بات پہ آپ کے ساتھ متفق ہوں، یہ کوئی اکیلا انفرادی طور پہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ ریاست کرتی ہے، سول ملٹری لیڈرشپ ساتھ کرتی ہے۔ یو کی ناٹ پن پوائنٹ اے سنگولر پرسن۔ آئی ڈو اگری ود یو۔ اب بتائیے سر، بصورت دیگر مذاکرات کی ناکام ہونے کی صورت میں ایک منٹ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، وہ کلپ میرے پاس ہے، میں شیئر کر دوں گا۔ ڈیفنس منسٹر صاحب نے جواب دینے کے بجائے باہر لابی میں جانا ضروری سمجھا۔ میں نے وہاں ڈیٹ وائز بات کی کہ عمران خان صاحب واز اے پرائم منسٹر، بریفنگ آئی، ہمیں بتایا گیا، سجیشن آئی، ڈسکشن ہوئی کہ کیا ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے یا نہیں۔ یہ 2021 کی بات ہے، میرے خیال میں لیٹ 2021 کی، اور خان صاحب نے اس میٹنگ میں فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری پارٹی کے ہی کچھ آنریبل منسٹر صاحب جو اس طرف سے تھے انہوں نے اس کا ڈس ایگری کیا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، باجوہ صاحب ہی سی او ایس تھے، آرمی چیف تھے، اور فیض صاحب وغیرہ سارے وہی تھے، صرف ہم لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ شہباز شریف صاحب نے اس دور میں کیا تھا کہ آنے دو، ہمارے دور میں نہیں ہوا۔ لیکن کیا میں شہباز شریف صاحب کو ملک دشمن کہوں؟ نہیں، میں ملک دشمن نہیں کہوں گا، میں سمجھوں گا کیونکہ فیصلے کا ریزلٹ صحیح نہیں نکلا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا آپ کی جماعت کو، اپنے آپ کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ یہ جو فاصلے ہیں یہ بد اعتمادی سے ختم۔ میرا سوال سن لیجئے سر، ایک طریقہ ضرور ہے وہ مذاکرات ہے۔ کوئی مین لیڈر بتائیں آج بیٹھا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں عمران خان کا ورکر ہوں، عمران خان جیل میں، میری ذمہ داری میں اس کی جماعت اور اس کو ڈیفینڈ کروں۔ یہ اس وقت ریسپانسبلٹی میں سر آپ لوگ افرا تفری کا شکار ہے نا، نہ کوئی اڈیالہ کے باہر آپ میں سے پہنچتا ہے، نہ کوئی پریس کانفرنسز کا ایک جامع اور ٹھوس اور ایک سوچ سمجھ کے بیان دیتا ہے، بلکہ ایک کراس فائر ہے جس کے اندر نقصان آپ ہی کا ہو رہا ہے۔ اب مذاکرات کی ایک ضرور نوید تھی، مذاکرات کی ایک ضرور کوشش ہے، مگر وہ بھی عملی جامہ نہیں لگ رہا کہ اس کو پہنایا جائے گا۔ تحریک انصاف کی اب یہاں پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ دیکھیں میں تو ایز اے کارکن بات کر رہا ہوں، سر آئیڈیل سچویشن میں حکومت کی بنتی ہے، مگر ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کو انگیج کر کے واپس قومی دھارے میں لانے کا۔ ان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ یہ کراس فائر جاری رہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ جب آپ چلائیں گے سر، اور ساتھ ہی صوبائی خود مختاری کا بیانیے کا جو تاثر ہے وہ بھی اب زائل ہوتا دکھائی دے گا سر، بیکاز یہ بھی بیان آ چکا ہے کہ یہ آپریشن جاری رہیں گے اور جو کرنا ہے وہ تو کیا جائے گا۔ سو ایک بے بسی کا عالم ہے نا، اس کا کوئی توڑ سوچا آپ لوگوں نے؟ کوئی بے بسی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ وہ سیاسی آدمی ہی نہیں ہے جس کے پاس کسی مسئلے کا حل نہ ہو۔ ہمارے پاس عوام ہے، ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے، ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہمیں انگیج کرنا پڑے گا۔ کون سی قوم جو اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ رہی سر؟ 10,000 بندہ بھی، 10,000 بندہ بھی اکٹھا کر لیں، آپ کو ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں پڑنی۔ اڈیالہ کو آپ پکڑ کے نہ بیٹھیں۔ کس کو پکڑوں سر؟ پچھلے ایک سال میں تو آپ لوگ کہیں متحرک ہو ہی نہیں، کوئی احتجاج کر ہی نہیں سکے۔ ایک منٹ دیکھیں، میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے، شاید میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے بے شک ایک مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت سے انگیج کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ ہمارا چیئرمین جنرل سیکرٹری علی محمد، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، علی محمد کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، علی محمد کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا بھی کام ہے، ڈائیلاگ کر سکتے ہو ڈائیلاگ کرو، لاکھوں لوگ نکال سکتے ہو لاکھوں لوگ نکالو، کسی کو انگیج کرنا ہے انگیج کرو۔ لیکن میرا کنسرن کیا ہے؟ میرا کنسرن یہ ہے خدا کر کے، وہ کیا کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ایک آدمی ہمیں مل گیا ہے جو عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ لینا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں لیڈ کر کے۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ لیڈر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ آپ سر ملک میں تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں اڈیالہ کا ذکر نہ کریں۔ اڈیالہ کے باہر آپ 50 بندہ نہیں اکٹھا کر پا رہے ابھی۔ سو مسئلہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یا تو متحرک ہو کے آپ لوگ اپنا لیوریج حاصل کر سکیں گے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو ڈائیلاگ میں بھی پھر اسی طرح ہوگا، لے تو لال سے کام ہوگا، کیرٹ اینڈ سٹک۔ دیکھیں ڈائیلاگ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اڈیالہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اڈیالہ سب مکسڈ ہے سر، ایک سے دوسری کڑی مل رہی ہے، ساتھ کنوکشنز بھی ہیں۔ میں اپنی بات کر لوں،
ڈیالہ کے باہر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, وہاں ایک گیدرنگ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو کال کر دیا. جب لاکھوں لوگوں کو پارٹی کی طرف سے چیئرمین گوہر عمران خان کی ڈائریکشن پہ کال کریں گے پھر آپ دیکھیں گے, لیکن وہ ایسے نہیں کال ہو جاتی کہ آپ میسج کر دیں لاکھوں لوگ نکلیں. آپ کو تنظیم کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, ایم این ایز کو اپنے حلقوں سے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے, ایم پی ایز کو نکالنا ہوتا ہے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. جہاں تک پولیٹیکل چیز ہے, پولیٹیکل کا میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے آفر کر دی. وہ آفر کر کے کدھر نکل گئے ہیں؟ چائنا نکل گئے ہیں. وہ ویسے پاکستان میں ہوتے بھی کم ہے. آفر آپ نے کر دی, اچکزئی نے کہہ دیا کہ اوکے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اب اچکزئی خود جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. ڈائلاگ کے لیے ماحول بنتا ہے. پتہ نہیں کون سے ناکردہ گناہ کی سزا شاہ محمود صاحب کو دے رہے ہیں. اس نے عمران خان سے وفا کی کافی قیمت چکا لی ہے, اس کو باہر نکال کے لے کے آئے. عمران خان صاحب کو انگیج کریں. وہ میاں محمود صاحب پرانے بزرگ ہمارے رہنما, وہ اجاز چوئی صاحب نے کیا قصور کیا ہے؟ کیوں اتنی سزا دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کل کو آپ کو بات کرنی پڑے گی نا. دیکھیں کون سی قوم ہے. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود تھے, سینئر رہنما تحریک انصاف کے. اگری کر رہے تھے کہ یقیناً تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھنا چاہیے, پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, سیشن بلوانا چاہیے اسپیکر کے ذریعے, ریزولوشن پاس کروانی چاہیے, اور مل بیٹھ کے ہی دہشت گردی سے نمٹنے کا حل بھی نکلے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ود اس. سندھ حکومت نے کچے کی ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. سندھ حکومت نے ڈاکوؤں کے خلاف بے رحم کارروائی کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ ڈاکوؤں کو عدالتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا موقع فراہم کیا جائے گا, مگر مفرور اور خود کو طاقتور سمجھنے والے ڈاکوؤں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے سکھر میں آئی جی سندھ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بڑے آپریشن کا اعلان کیا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ حکومت سندھ تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گی. اہداف واضح ہیں اور سوشل میڈیا پر نظر آنے والے ڈاکوؤں کے خلاف بے رحم کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ضیاء الحسن وزیر داخلہ سندھ خود موجود ہیں. ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سندھ حکومت نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا ہے, لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے ضیاء صاحب, یہ پہلے بھی آپ ایک لارج اسکیل آپریشن کا اعلان کر چکے ہیں. متعدد بار کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف یہ آپریشنز ہوئے ہیں, لیکن اس بار ایسا کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیں آپ اگر پچھلا ایپیسوڈ دیکھیں گے جو کہ سندھ اور پنجاب بارڈر پر ایک کوچ کو کے مسافروں کو اغوا کیا گیا تھا, اور ہم ویسے بھی شکارپور اور کشمور میں تو آپریشن کر رہے تھے, گوٹکی میں بھی تھوڑا ہلکا پھلکا آپریشن ہو رہا تھا, لیکن وہ انٹینسٹی نہیں تھی. اور ہم چاہ بھی یہ رہے تھے کہ ہم سلولی گریجولی اس ایریا کو کیپچر کریں جو کہ ڈاکوؤں کے کنٹرول میں آ گیا تھا. تو آل آف سڈن جب یہ بس کے جو مسافر تھے جو صادق آباد سے آ رہے تھے ان کو جب اغوا کیا گیا تو سندھ پولیس بالکل اس کے لیے تیار تھی کہ اگر کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا سندھ پولیس پراپر رسپانس دے گی. اور آپ نے دیکھا کہ کچا کراچی جو کہ جانے جیسا نہیں تھا اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ تھی پنجاب بارڈر پہ جی یا پنجاب کے ایریا میں, تو وہاں پر سندھ پولیس اور رینجرز نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی, اور وہاں پر کافی مارٹلٹی ہوئی ہے, وہاں پر ان کو ڈیمیج ہوا ہے. ہمارے جو وہاں پر اس ایریا میں ڈاکو تھے, اور اس کی وجہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سرنڈر ہوا ہے وہاں پر ڈاکو صادق آباد میں, جو بھی اسی ایفرٹس کا نتیجہ ہے. اور ابھی آپ کو یقیناً پنجاب میں بھی ڈاکو سرنڈر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو ہمارے بارڈرنگ ایریا ہے. اچھا, کیونکہ یہ بارڈرنگ ایریا ہی ہمارے لیے دونوں ہی سائڈ جو ہے صادق آباد ہو یا راجن پور ہو, یہاں پر کشمور ہو یا گھوٹکی ہو, یہ پرابلمیٹک ایریاز ہیں اور ہمارا سیریس کنسرن ہے. اور کافی یہاں پر پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ ماضی میں ڈاکو اتنے تو طاقتور ہوتے جا رہے تھے کہ وہ ہماری پولیس کو بھی چیلنجز کر رہے تھے, اور وہاں پر اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے موٹر وے جو ہمارا سی پیک والا روڈ ہے سکھر سے ہمیں کانوائی کرنی پڑتی تھی, اور کشمور تک بھی ہمیں انڈس ہائی وے پر بھی کانوائی کرنی پڑ رہی تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو پلان کیا, اور یہ کوئی ایک دن کا پلان نہیں ہے,
پچھلے 1 سال سے ہم اس پر ورک آؤٹ کر پچھلے رہے تھے. ہفتے بھی تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا فل سکیل آپریشن کا. مگر جی ضیاء صاحب، قطع کلامی معاف، سندھ حکومت نے گزشتہ برس ہی امن پالیسی کے تحت بھی ڈاکوؤں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اس بار سختی سے نمٹنے کا آپ اعلان کر رہے ہیں، تو کیا امن پالیسی اور آپریشن دونوں بیک وقت برابر ہوں گے؟ ہم یقیناً ان سب لوگوں کو جو کرمنلز سرنڈر کرنا چاہتے ہیں کورٹ آف لا میں، ان کے خلاف نرمی برتی جائے گی، ان کو سرنڈر کروایا جائے گا، اور پراپر جو پروسیجر ہے کورٹ میں جا کر سرنڈر ہو، ریمانڈ ہو، وہ جوڈیشل کسٹڈی ہو، اور اپنے کیسز کو وہ فیس کریں تھرو کورٹ آف لا. اور یہ تو اپرچونٹی ہر کسی کو دینے ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسے کرمنل بھاگتا ہے اور وہ کاروائیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کرتا ہے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، تو یقیناً اس کے خلاف تو پھر کاروائی تو ضیاء صاحب، یہ آپریشن صرف سندھ پولیس ہی رینجرز کی مدد سے کرے گی یا فوج کی مدد بھی حاصل کی جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1992 سے 1994 میں پاک فوج کی مدد سے انہی ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپ کا ایک سکسیسفل آپریشن بلو فاکس بھی لانچ کیا گیا تھا، اور اس سے بھی درجن بھر کے قریب ڈاکوؤں کے خطرناک گروپس جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. سو ول یو انگیج دا آرمی دس ٹائم؟ دیکھیں، فوج کی اللہ کرے گا کہ ضرورت نہ پڑے گی، اور میں کافی کانفیڈنٹ ہوں کہ رینجرز اور سندھ پولیس اس میں اپنی جو کامیابی ہے وہ حاصل کرے گی. اور یقیناً فوج ہمارے پاس الٹیمیٹ آپشن تو ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے صادق آباد اور بھاولپور ڈویژن میں جو ہمارے ایریاز ہیں اور کشمور میں اور پریویس جو ہم ایفرٹس لی ہیں، اس میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم وی آر کیپیبل ٹو ڈو دا تھنگز پراپرلی. سر، میں ایک لسٹ دیکھ رہی تھی، بڑی لمبی ہے. اندہار گینگ کے خلاف آپریشن کیا، ارسلہ سبزوئی، نندوانی گینگ، کوکاری گینگ، بلو بنگلانی گینگ، بدلہ منگلانی، ایک لمبے ایک فہرست ہے سر. اور متعدد بار ان آپریشنز آپ نے کیے، سرنڈر بھی ہوئے، ڈاکو بھی کیپچر کیے، لیکن مکمل خاتمہ آج تک نہیں ہو سکا. سو یہ پنجاب اور سندھ دو صوبوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. کیوں نہیں آپ لوگ دونوں صوبے مشترکہ آپریشن کرتے اور تمام فورسز کی مدد سے ایک فل سکیل آپریشن کر کے ونس اینڈ فار آل نپ ان دا بڈ کر کے ختم کرتے ڈاکوؤں کے معاملے کو؟ دیکھیں، اس کے لیے تو یقیناً آج بھی میں نے اپنے آئی جی سندھ کو بھی کہا ہے، اور ہم اپنی لیول پر بھی انٹیریئر منسٹری کے تھرو اس پر ایفرٹس لے رہے ہیں. اور اب میرے حساب سے تو پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ اس پر بالکل سیریس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس لیول پر سیریسنس دکھا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ پنجاب بھی دکھائے گا، کیونکہ انلیس کہ دونوں پراونس جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مدد کے ساتھ ان کو کرمنلز کو ختم نہیں کریں گے، ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، تو ہمیں فروٹفل نتائج نہیں ملیں گے. Absolutely. اور میں اس کے لیے بالکل ہوپ فل ہوں کہ سی ایم پنجاب اس کو سیریسلی دیکھیں گی، اور اپنے جو ان کی پولیس کمان ہے یا وہاں پر رینجرز ہے یا جو بھی فورسز ہیں، وہ وہاں پر سیریس طریقے سے ہمارے جو بارڈر ایریا ہے. آپ ہوپ فل کیوں ہیں؟ کشمور راجن پور گھوٹکی میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس اور رینجرز نے آپریشن کیا، متعدد ڈاکوؤں کو کیپچر بھی کیا، انہوں نے سرنڈر کیا. ستمبر میں پھر پنجاب پولیس نے بھی رحیم یار خان اور ڈرون آپریشن کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. یہ انفرادی طور پہ آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ ہوپ فل کیوں ہیں سر؟ کرنے والی چیزیں فوراً کیجئے، کیونکہ اب تو یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ڈاکوؤں اور پولیس کا بھی ایک خفیہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. پولیس کے اندر سے بھی بڑے لوگ ہیں دونوں سائیڈوں پہ جو ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں. ان رابطوں کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس پر تو کافی ہم نے ہوم ورک کیا ہے. یقیناً بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور ہر جگہ پر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس آپریشن میں ہم کسی بھی اس افسر کو نہیں ڈالیں گے یا وہاں پر پوسٹ کریں گے جو کہ پریویسلی اس ایریا میں کام کرتا رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے، اور ان کے کانٹیکٹس ہو جاتے ہیں، وہ لوکل اتنے تو انوالو ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتے ہیں. میں آج ہی ابھی ایک جو بہت ایشو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شر اور سیلرو برادری کے آپس میں جھگڑوں میں ایک ایس ایچ او جو ہے وہ میں لاکھوں ہے ایس ایچ او، اس کو آج میں سسپینڈ کر آیا ہوں اور اس سے رپورٹ کرایا. تو اس قسم کے اور بھی یقیناً ایلیمنٹس ہوں گے جو کہ وہاں پر ڈاکوؤں کے ساتھ جو ملے ہوئے ہوں گے. کیا قطع کلامی معاف ایسے پولیس اہلکاروں کی نشاندہی آپ لوگوں نے کر لی ہے؟ یقیناً یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یقیناً
شارٹ لسٹڈ ہیں اور نظر میں ہمارے. ہم تو اس میں آپریشن میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کو انوالو نہیں کر رہے ہیں, اس میں ہم سکھر رینج اور لاڑکانہ رینج کی پولیس یوز کریں گے, جس میں ہم اپنی جو ریزرو پولیس ہیں جیسے SSU ہے یا RRF ہے اس کو بھی یوز کریں گے. اور یقیناً جو بھی ہمارے پاس سندھ میں وسائل ہیں پولیس کے پاس وہ ہم یہاں پر یوز کریں گے تاکہ ونس فار آل اس چیز کا خاتمہ کریں. سر کچے کے ڈاکو پہلے لوگوں کو اغوا کر کے اپنے علاقے میں لے جاتے تھے اور تاوان طلب کرتے تھے, لیکن اب تو یہ بڑے ہی دلیر ہو چکے ہیں, طریقہ واردات بھی تبدیل کر لی ہے. سر عام موٹر ویز پر گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے, لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, لوٹ مار کی جا رہی ہے, اپنی خواتین کے ذریعے لوگوں کو فون کال کر کے ہنی ٹریپ کر کے اپنے علاقے میں بلایا جا رہا ہے. اب یہ سارے جو نئی اسٹریٹجیز ہیں ان سب کے تدارک کے لیے آپ نے کام شروع کر دیا ہے. دیکھیں, ایک تو جو مین یہاں پر ایشو ہو رہا ہے وہ ہے ہنی ٹریپ. اوکے, یہ کسی نہ کسی لڑکی کی آواز میں, کسی خاتون کی آواز میں لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور وہاں بلواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بزنس میں بھی بلواتے ہیں کہ بھئی یہ آپ سستی چیز لے لیں, اور ملک کے تمام علاقوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ پھر الٹیمیٹلی خود ہی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور اب انلیس کہ یہ جو واقعہ بس والا ہوا تھا جس میں within 2 or 3 hours پولیس نے ریکوری کر لی تھی سب مسافروں کی, اور کوئی ایسا واقعہ ابھی فی الحال تو نہیں ہوا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے اگر آپ جغرافیکلی دیکھیں گے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ایریا ہے, اور کافی یہاں پر جو گھنے جنگل ہیں مختلف سائیڈوں سے, اور اگر دریا اگر ریسیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جھیلیں بن جاتی ہیں جو بھی کافی علاقے پر محیط ہیں وہ جھیلیں, اور اندر پھر یقینا ریور بیڈ بھی ہے جس کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن ان چیزوں کو اسیس کیا ہے. آج میں نے میٹنگ میں ضیاء صاحب یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنے, یہ G3 رائفلز, یہ بھاری اسلحہ, جدید ترین اسلحہ ان کے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ جہاں تک میری نالج ہے تو اس میں ٹینک وغیرہ تو نہیں ہے, لیکن یقیناً ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں, اور سیریس قسم کے یہ 12.7 ہے یا R75 ویپن ہے وہ ان کے پاس بالکل ہیں, جس کی وجہ سے ہی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی اتنا ڈیمیج ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, اور پولیس بھی تھوڑی سی ریلکٹنٹ رہی ہے. اور یہ تو آپ ہم نے بھی کوشش کی ہے تھرو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہ یہ جو آ رہا ہے اس کی سپلائی لائن اس کو بند کرنا ہے. لاسٹ جو ہم نے آپریشن کیا ہے جو سندھ پولیس نے راجن پور میں وہاں کی پولیس کے ساتھ, تو اس میں کافی ڈیمیج کیا ہے. ان کے ویپنز جو ہیں جو کہ سیریس نوعیت کے اور جنگی ویپنز تھے, اور اس میں جو میری نالج میں اب تک ہے اس میں KP کی سائڈ سے اسلحہ آ رہا ہے, اور وہ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. اس پہ ہم سب کو بیٹھ کر اور اس کو روکنا پڑے گا, انلیس یہاں پر پھر پرابلمز ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچے کا علاقہ ہم صاف کر لیں گے, لیکن پھر دور رس نتائج کے لیے اور امن و امان کے لیے فیوچر میں اس اسلحے کی ترسیل کو روکنا پڑے گا. اس کے ساتھ وہاں پر ہمیں ڈیولپمنٹ لانی پڑے گی اس کچے سر وقت کی قلت ہے, آخری سوال, تو پھر آپ سندھ حکومت یہ آپریشن جو ہے یہ پنجاب حکومت کے بغیر ہی کر رہی ہے, ان کو اعتماد میں لیے بغیر, پنجاب کا اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ ہی خود کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ حکومت اپنے علاقے میں خود کام کر رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے تو جغرافیکلی جو ایریا پنجاب کا ہے وہ بھی سندھ کی دونوں سائیڈ پر کشمور ڈسٹرکٹ اور گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ وہاں پر جغرافیکلی تو وہ پنجاب ہے لیکن ایکچولی وہ سندھ ہے, اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ایک چیزیں جو ہیں وہ بارڈرز بنے ہوئے ہیں, یقیناً پاکستان ہے لیکن پروونشل گورنمنٹس چینج ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے.
मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत कि शुक्रिया सर। हमारे साथ ज़ियाउल हसन मौजूद थे, वज़ीर दाखिला सिंध। नाज़रीन, कच्चे का ये इलाका पाकिस्तान के 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है और ये इलाका सदियों से डाकियों की कमीन गा रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली तीनों जो हुकूमतें हैं वो डाकुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उम्मीद है कि ये लार्ज फुल स्केल ऑपरेशन जो है ये मंतकी अंजाम को पहुंचा देगा इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।